अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान। नाजरीन, कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास इस वक्त जारी है और आज सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के हवाले से आईनी तरमीमी बिल जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है, जिस पर हमने देखा कि अपोजिशन का इस पर शदीद रद्द-ए-अमल आया। बिल की कॉपियां भी फाड़ी गई और ऐवान हमने देखा कि मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। अब नाज़रीन, प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे कि आईनी तरमीम के लिए ज़ाहिर है 2/3 अक्सरियत चाहिए हुकूमत को, जो हुकूमत के पास नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन भी ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ये सब करके, ये बिल पेश करके हुकूमत आखिर क्या अचीव करना चाहती है, क्या मकासद हैं गवर्नमेंट के, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ 27 जनवरी को वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ऐलान किया गया था कि अरकान पार्लियामेंट को 50 करोड़ जो तरक्याती फंड्स हैं वो दिए जाएंगे। हमने देखा कि इस ऐलान के बाद काफ़ी तनकीद भी की जाती रही गवर्नमेंट पर कि माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान इसके शदीद खिलाफ रहे हैं और इसको रिश्वत और करप्शन से भी जोड़ते रहे हैं। और आज हमने देखा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच गया और जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से इस पर रिमार्क्स दिए गए कि क्या वज़ीर आज़म का तरक्याती फंड्स देना आइन, कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक है। अगर आइन और कानून के मुताबिक है तो फिर ये मामला ख़त्म कर देंगे, वरना इस पर कार्रवाई होगी। इस पर आज के प्रोग्राम में नाज़रीन बात करेंगे। इसके साथ साथ पीडीएम कल क्या फैसला करने जा रही है, ये भी बड़ा एक अहम सवाल है। ज़ाहिर है पहला राउंड तो मुकम्मल हो गया है, ना लॉन्ग मार्च हुआ, ना ही इस्तीफे आए, और अब ज़ाहिर है कल दूसरे राउंड के लिए पीडीएम इकट्ठी हो रही है। तो देखना ये है कि क्या फ़ैसला होगा। इससे सारी जो सूरत हाल है इस पर बात करेंगे। मुझे स्टूडियो कह चुके हैं मारूफ सियासतदान शेख वकास अकरम साहब, एनालिस्ट मलिहा हाशमी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। एहतशामुल हक साहब, सबसे पहले आगाज़ आपसे ही कर लेते हैं। एहतशाम साहब, हुकूमत को ये मालूम है कि आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। 2/3 अक्सरियत तो हुकूमत के पास है नहीं, अपोजिशन जो है वो साथ देने के लिए तैयार है नहीं। तो फिर ये बिल पेश करके हुकूमत क्या अचीव करना चाहती है? वैसे तो मैं चाहता था कि शेख साहब बात करें, लेकिन चलें कोई नहीं, आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ। आपके इंट्रो के जवाब में वन लाइन आउट तो ये है, शेख साहब इन्होंने कहा कि जी क्या अचीव करना चाहते हैं, तो मैंने कहा हुकूमत तफरी लेना चाहती है। लेकिन सबको पता है कि 2/3 नहीं है, इसकी टाइमिंग क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों ऐसा करने की ज़रूरत पेश आई। देखिए सूरत हाल, सियासी सूरत हाल शेख साहब जिस तरह जा रही, मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है कि ये बैटल लाइन जो है ना फर्दर ड्रा हो रही हैं। जो लोग कहते हैं जी हमारी सियासत बंद गली में जा रही है, मुझे नहीं लगता। देखिए अब डिसाइसिव फेज़ में दाखिल हो रही है, उसकी 2-3 वजूहात हैं। सही। अब देखें जो अपोजिशन के पार्ट पे आप देख लें, 13 दिसंबर वो कहते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट था। अगर जलसा कामयाब हो जाता, आज कंसेंसस है ऑफिशियल अनऑफिशियल क्वार्टर में, तो शायद हुकूमत की मजबूरियाँ बढ़ जाती, मुश्किलात बढ़ जाती। वो नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ही हैज़ इमर्ज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। उसके बाद से उनमें हम देख रहे हैं इत्मीनान की बहुत ज़्यादा पैदा हो गया। बिल्कुल। अब 2-3 चीज़ें ऊपर नीचे जो हुई हैं वो पता चल रहा है कि एक तो यह है कि अपोजिशन के हिकमत अली, सब लोग कह रहे हैं कि जी अभी तक वाज़े नहीं है। रोज़ पूछते हैं जी इस्तीफ़े देने नहीं देने, सवाल भी पूछे जाते हैं। अब तो मुझे लगता है कि तंग आ गए, उनको गुस्सा आता होगा कि सवाल क्यों पूछा जा रहा है, चाहे मरियम साहब हैं, चाहे फजल रहमान साहब हैं, चाहे जरदारी हैं, बिलावल साहब हैं। अब देखें, अब जिस तरीके से कल का इंटरव्यू आप देख लें फजल रहमान साहब का, जिस तरीके से बड़े तरीके से उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी को उन्होंने कहने की कोशिश की कि भी आप हमारे साथ आ जाएं वरना आप चले जाएं। आज शायद खकान अब्बासी ने ओपनली कह दिया कि जी आप हमारे साथ नहीं आ सकते तो आप छोड़ के चले जाएं। अब देखें ना, अब फिर दूसरी बात आप देखें, कल का इंटरव्यू अगर आप देखें, आपने देखा हो उनका सरदार अयाज सादिक साहब का, उन्होंने तो जितने गुस्से के साथ शेख साहब कल बातें की, उन्होंने कहा कि ये तय हो गया है, ये बात तय हो गई है कि नैब लॉ में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी और हमने भी कोई इनको हमायत किसी तरह की नहीं देनी। नैब लॉ के वाले से कहा उन्होंने कि हमने भुगत लिया, अब पीटीआई की बारी है, ठीक है ना। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा था आप भुगते। अब देखें आज के बिल पेश होने का मकसद तो 2 बातें थी। एक तो थी कि ठीक है वो दोहरी शरीयत वाला मामला था कि जी उनको इजाज़त दी जाए, और दूसरा ये था कि जी ये बिल पास 2/3 नहीं है। अब इसका मतलब है पोलिटिकल माइलेज पॉइंट स्कोरिंग भी हो सकती है। और साथ साथ आप ज़हनों में ये रखें कि इस वक्त जिस तरीके से इमरान खान साहब कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं, अभी आप देख लें बैक टू बैक 3 मीटिंग में उनकी मुलाकातें जो ISI चीफ के साथ और आर्मी चीफ के साथ हुई हैं, उससे भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है। वो कहते हैं पोस्चरिंग जो होती है ना, जो आप एक सिग्नलिंग मैसेजिंग करते हैं, उससे भी अपोजिशन को पता चल रहा है कि जी इनको हटाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इन हालात में फ्रस्ट्रेशन मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है।
اپوزیشن کے پارٹ میں. اب وہ کیا کریں گے, کدھر جائیں گے, کیا ہوگا. بیسیکلی شیخ وقاص اکرم صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اب جس طریقے سے حکومت کو پتہ ہے کہ 2/3 اکثریت ظاہر آئینی ترمیم کے لیے چاہیے ہوتی ہے, جو ہے نہیں حکومت کے پاس, اپوزیشن ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, تو پھر اس سارے ماحول میں بل پیش کرنا کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں ویسے تو بڑا صحیح الفاظ میں بیان کر دیا گیا کہ تفریح آتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف لوگوں کو انگیج کرنا چاہتے ہیں, کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں لوگ انگیج ہو جائیں, ٹینشنز جو ہیں وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. بہت سی چیزیں حکومت میں پیرالل چل رہی ہوتی ہیں جن سے شاید وہ توجہ بھی ہٹانا چاہتے ہیں. ایک ایسی فیوٹائل ایکسرسائز ہے نا, اس میں اوبیسلی تقریریں بھی ہوں گی, گفتگو بھی ہوگا, کچھ 2-4 دن آپ لوگ بھی اس میں ٹاک شوز میں ڈسکشنز کریں گے, تو یہ ڈائیورشن بھی ہو سکتی ہے, فروٹلیس ایکسرسائز ہے. اس کا اوبیسلی گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی موٹیو ہے اور اس کا انہیں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا, پر الٹیمیٹلی جس کام کے لیے وہ جا رہے ہیں وہ اس سے پورا نہیں ہو سکتا. صحیح. چلے ملیحہ آپ کی طرف آؤں گی. اب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہر چیز میں شفافیت ہونا چاہیے, لیکن جب باقاعدہ کوئی لاہ عمل بنتا ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے. اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو, اس حق میں رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنا چاہیے, اور اس طرح کے بیانات موجود ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, خرید و فروخت ہوتی ہے, تو اب مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ تو بہت کلیئر ہو گیا ہے اب کہ خاص طور پہ جب سے انہوں نے نیب کے آئین میں ترامیم لانے سے انکار کر دیا ہے اپوزیشن نے, سو اس سے تو صاف واضح ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بھی کسی قسم کی سیریس لیجسلیشن کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے, محض پبلک کنزمپشن کے لیے نعرے لگانا چاہتے ہیں. اور عمران خان نے واقعی یہ ماسٹر سٹروک کھیلا ہے, یہ جو انہوں نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے, سینٹ الیکشن میں شفافیت نظر آنی چاہیے. بھلے 2/3 اکثریت حکومت کے پاس نہیں بھی ہے تو بھی اصل بات دیکھیں, پرسیپشنز بگر دین ریالٹی. ریٹرک تو کم از کم مضبوط ہوا نا, جو شیخ صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ ڈسکشنز ہوں گی, اور کیا ڈسکشنز ہو رہی ہیں. آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا بات کی, انہوں نے یہی کہا کہ جو لوگ اوپن بیلٹ کی خلاف بات کر رہے ہیں لگتا ہے کہ وہ پھر شفاف الیکشن نہیں کروانا چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ وہی پرانا خرید و فروخت کا نظام چلتا رہے. سو اس سے کلیئرلی عمران خان کا نیریٹو تو جیت گیا, ریٹرک کی فتح تو ہو گئی. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ پریکٹیکلی کس حد تک پاسبل ہوتا ہے یا نہیں, اور واقعی حکومت کا حق بھی ہے کہ وہ تفریح لیں بھی, کیونکہ 13 دسمبر کی ابھی بات کرے تھے احتشام صاحب کہ جلسہ کامیاب ہو جاتا تو واقعی اٹ وڈ ہیو بین اے گیم چینجر, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور شاید کم لوگوں کے آنے سے نون لیگ کی اتنی بے عزتی نہ ہوتی اگر مریم نے 6 دسمبر 2020 کو آر یا پار والے نعرے نہ لگائے ہوتے. چلیں اب ملیحہ دیکھنا ہے کہ کل کیا ہوگا, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کل جو ہے وہ کوئی حتمی فیصلہ ہوگا. احتشام صاحب آپ کی طرف آؤں گی, یہ کیا وجہ ہے کہ بہت سارے جو اہم ایشوز ہوتے ہیں, نیشنل ایشوز ہوتے ہیں, ان پر سیاسی قوتیں جو ہیں وہ قانون سازی سے کیوں گریزاں نظر آتی ہیں؟ ہمیں بڑے اہم معاملات پر ہم دیکھتے ہیں ایک ساتھ مل کر نہیں بیٹھا جاتا. دیکھیں جب سیاسی دشمنی, شیخ صاحب تو ماشاءاللہ سیاستدان بھی ہیں, الیکشن لڑ کے جیت کے بھی آتے ہیں. اب یہ جب سیاست جو کہتے ہیں کہ یہ سیاست جب ذاتی دشمنی میں بدلنا شروع ہو جائے تو یہ ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتی, سیاسی جماعتوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی, ملک کے اوورال سیاسی ماحول کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا جس طریقے سے صورتحال اس نہج پہ پہنچ گئی ہے, دیکھیں نا اب جو انڈیپینڈنٹلی جو بات کرتے ہیں, ایون وہ جو لوگ اس گورنمنٹ کے خلاف بھی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی جو ایک 4 مہینے کا ایلیبریٹ پروگرام دیا تھا سپٹمبر سے شروع ہونا تھا جس نے, اور شروع ہوا وہ اپوزیشن کا, اور لگ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ دباؤ بڑھاتے یہ جو انہوں نے کہا تھا جی 30 دسمبر 31 دسمبر 31 جنوری بھی گزر گئی, آپ کو دینا پڑے گا استعفیٰ. اب وہ کہہ رہے ہیں بلاول صاحب کہ اچھا اس طرح نہیں دیا تو ہم کسی اور طریقے سے لے لیں گے. دیکھیں یہ بات تو اپنے طور پہ ماننی چاہیے, اور میرا خیال ہے ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے بھی شیخ صاحب لوگ جو ہے نا وہ لکھنے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ تو بازی الٹ گئی ان کے ہاتھ سے, معاملہ نکل گیا, اب تو وہ کہتے ہیں موٹر وے پہ بہت دور سے جا کے چکر کاٹ کے آنا پڑے گا, یو نیور نو کہ کتنا ٹائم لے گا. اس دوران اگر عمران خان صاحب آلموسٹ 3.25 سال ہو گئے ہیں, سینٹ کا الیکشن اگر ہو جاتا ہے ظاہر سی بات ہے ان میں 10-11 سیٹیں ہو جائیں گی, ان کی مزید اور ہو جائیں گی, اور یہ میجورٹی ان کو مل جائے گی, لیجسلیشن کرنے کے قابل ہو جائیں گے, اپوزیشن کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. اب میرا خیال ہے بیچ میں جو اہم بات ہے
جس پہ سوال لوگ اٹھا رہے ہیں, جو اندر کی باتیں ہیں کہ جو 1-2 آلو برانچ جو آفر کی گئی تھی اس کا فائدہ پیپلز پارٹی نے اٹھا لیا. آج پیپلز پارٹی سے سب غصے کا اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم سیاسی گیم ایسی نہیں کھیلیں گے کہ ہم سندھ بھی ہاتھ سے جائے اور اگلا مرحلہ جو ہمارا ہے سینٹ کے الیکشن کا ہم اس سے بھی دور ہو جائیں. ہاں ایک بات طے ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں شیخ صاحب وہ یہ ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے نا وہ ڈھیروں ڈھیر مال لے کے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا بلوچستان کی اسمبلی والا بھی اور جو سنجرانی صاحب کو خرید و فروخت ہوگی, ہمارے منڈی ملک میں لگے یہ گی. ہوا اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے مطلب آج بھی لوگ پریشان ہیں کہ 64 لوگوں کے ہمارے سینیٹر کی حاصل تھی, انہیں 53 چاہیے تھے, آخر میں دیکھا تو 3 بندے غائب ہیں, 3 بندے کم نکلے. تو ظاہر ہے اب اس حوالے سے تو پریشانی ہے. اس بار صورتحال کی ہوگی. شیخ وقاص اکرم صاحب جس طرح سے بھی احتشام صاحب بھی بات کر رہے تھے, اگر سینٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کو کوئی بڑا اپسیٹ نہیں ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت مزید مضبوط ہو جائے گی اور پھر 2 سال بڑے آرام سے آگے گزارنے میں آسانی ہو جائے گی گورنمنٹ؟ دیکھیں یہ تو میں بالکل نہیں سمجھتا. میں نہیں سمجھتا بھئی اگر سینٹ میں ان کی جو میجورٹی ہے, جتنے ووٹ یہ خواہش رکھتے ہیں لینے کی وہ ان کو مل بھی جائیں تو اس سے حکومت مضبوط ہو جائے گی. اس وقت ان کی سینٹ میں میجورٹی نہیں ہے, حکومت پھر بھی کھڑی ہے اور حکومت دیکھیں وہ لیجسلیشنز جو ہوتی ہیں نا جی, کمزور گورنمنٹس بھی اپوزیشن کے ساتھ جب بنا کے رکھتی ہیں ہاں یہ مسئلہ تو وہ لیجسلیشنز ہوتی ہیں اور پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ کاف لیگ کا اگر آپ دور دیکھ رہے ہیں تو جمالی صاحب کی حکومت کتنے تھوڑی سی عددی برتری تھی, 1-2 ووٹ سے اس وقت 1 ووٹ سے وہ حکومت بنی تھی, مگر اس وقت اس سے زیادہ وائبرنٹ اپوزیشن, یہ جو اپوزیشن ہے ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس. جتنی وائبرنٹ وہ اپوزیشن تھی وہ آپ نے دیکھا گورنمنٹ کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو پولیٹیکل اینٹیٹیز تھی وہ بیٹھ کے اہم ایشوز کے اوپر آپس میں بیٹھتے تھے اور وہ لیجسلیشن سخت سے سخت مخالفت کے باوجود جو ہے وہ انشور ہوتی تھی اور ہوتی رہی 1 ووٹ کے ساتھ. یہاں پہ تو 1 سے زیادہ ووٹ کی بات ہے, مگر ان کے رویے جارحانہ اور اس قسم کے پرسنل اٹیکس کے اوپر مبنی تھے کہ زیادہ برتری ہونے کے باوجود بھی آج یہ نیج پہ پہنچ گئے کہ کوئی آدمی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں نا, اگر یہ اسی پہ خوش ہوتے رہیں گے پی ٹی آئی والے کہ جناب ہم تو اوپن بیلٹ کے لیے ہم بل جو ہے جناب دے رہے ہیں, وہ پاس ہو یا نہ ہو ساڑی عوام بلے بلے ہو جائے گی, تو وہ اس کا جو زندگی ہوتی ہے اس قسم کے نیریٹو بلڈ کرنے کی کہانی وہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہے. ہاں جی جب میں وزیر اعظم بن جاؤں گا 90 دن میں کرپشن ختم ہو جاؤں تو کی 2.5 سال ہو گئے نے, اب لوگ مذاق نہیں اڑاندے پہ کے اڑاتے ہیں. ہاں جی جب 90 دن ختم ہوئے تو 6 مہینے آپ اور دیتے ہیں. لوگوں نے 6 مہینے بعد مذاق نہیں اڑایا. میں سعودی عرب اور ملیشیا کے ساتھ جا کے انٹرنیشنل میڈیا ٹی وی ڈیولپ کروں گا, میں فلان کروں گا. سعودی عرب نے جان نہیں دیتا, تماشا نہیں بنیا. سو آپ اس بات کو چھوڑ دیں, یہ نیریٹو بنا کے کھیلنے کی گیم ہے. یہ کھیل تماشے صرف میں اب سیدھی بات کروں, یہ سیاسی ممی ڈیڈیوں کی کھیلیں ہیں. جو سیاسی اصل کھلاڑی ہیں ان کو نیریٹو بھی اپنے مضبوط چاہیے ہوتے ہیں, شارٹ لیوڈ نہیں چاہیے ہوتے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ وہ لے بھی لیں تو ان کی حکومت کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچے گا. حکومت کو فائدہ تبھی پہنچے گا جب یہ اپنے پرومسز پہ ڈیلیور کریں گے اور تب, اور پھر ان کو عملی طور پر جو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اپوزیشن ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتی, تسی اپوزیشن میں بیگ والا کام کی کیتا ہے. آپ نے اپوزیشن کے ساتھ جس جارحانہ اور بےہودگی سے گفتگو کی اور جس طریقے سے الزام لگائے, آج آپ ان کو کہتے ہیں لوگوں کو نہیں ہماری بات نہیں سنتے. سر ملیحہ ہاشمی میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ جس طریقے سے اپوزیشن الزام لگاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو بھی خوف ہے اس بات کا کہ خفیہ ووٹنگ سے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر حکومت کو توقع سے کم نشستیں ملیں گی, کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ خوف موجود ہے کیونکہ جس طریقے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارے رابطے بھی ہیں, تو یہ خوف موجود ہے؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے جو شیخ صاحب بات کریں نا وہ بالکل درست ہے. حکومت کو صرف ایک چیز سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ وہ اپنے وعدوں پہ اب تک جس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے بہت سے ایریاز میں, وہ واحد خوف ہے حکومت کو اور ہونا بھی وہی چاہیے. اپوزیشن تو خود اتنی کمزور ہے, ان کی بدقسمتی ہے کہ لوگ عمران خان سے اکانومی پر جب مایوس بھی ہوتے ہیں کہ میکرو اکنامک لیول پر انڈیکیٹرز اچھے آنے کے باوجود مائکرو اکنامک لیول پر چیزیں درست نہیں ہوئی, غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اپوزیشن کو مسیحا کے طور پر نہیں دیکھتا. بالکل. تو جو اپوزیشن کو لیکن خوف ہے وہ اس بات کا ہے کہ آپ دیکھیں آج یہ سوشل میڈیا پر بھی بہت چل رہا تھا, بہت سے ٹی وی چینلز نے بھی اس کو کور کیا. کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اے این پی کی لیڈرشپ نے صحت کارڈ پھاڑ کر پھینک دیے,
جو 10 لاکھ روپے تک فی خاندان کو مفت علاج کی سہولت خیبر پختونخوا کے پورے صوبے میں دے دی گئی ہے، اور پنجاب میں بھی 2021 کے آخر تک کہا جا رہا ہے کہ ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے تک کا انشاءاللہ مفت علاج ملے گا. بالکل. اب یہ ایسی چیزیں سونیا کہ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. بالکل. آپ کو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ کسی نے ایک ہائی بار سیٹ کیا ہے، تو ہمیں بھی اپنی ڈیلیوری اس طرح کی رکھنی ہے کہ ہم بھی کچھ ان کو بالکل ملیحہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو چیزیں صحیح ہو رہی ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نون لیگ کے ناراض اراکین ملتے رہتے ہیں بزدار صاحب سے بھی، پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں سے بھی، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ناراض ہو کے دھمکیاں لگاتے رہتے ہیں. وہ یہ دھمکیاں چلتی رہیں گی تھرو آؤٹ دیئر ٹینیور، ہر ٹینیور میں یہ چلتا رہا. خوف کھانے کی بات صرف یہ ہے کہ آپ کارکردگی جو ہے ٹھیک ہے، کارکردگی بہتر کرنے پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی. ایک بریک کے لیے چاہتے ہیں، مختصر بریک لیتے ہیں، مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. 27 جنوری کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ارکان پارلیمنٹ کو 50 کروڑ روپے ترقیاتی فنڈز دیے جائیں گے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑی ایک تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ ماضی میں ایسے بیانات رہے ہیں عمران خان صاحب کے جس میں یہ کہا جاتا رہا کہ وہ دنیا کی کون سی ایسی جمہوریت ہے جہاں پر ایم این اے ایم پی ایس کو فنڈز دیے جاتے ہیں، اسے کرپشن اور رشوت سے بھی جوڑتے رہے. اور آج ہم نے دیکھا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب، ماضی میں جو بیانات رہے عمران خان صاحب کے ظاہر ہے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اب عدالت کی جانب سے اس پر کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کا ترقیاتی فنڈز دینا آئین، قانون اور عدالتی فیصلوں کے مطابق ہے. دیکھیں جی، جس پرانے پاکستان سے میں تعلق رکھتا ہوں نا، اس پرانے پاکستان میں تو فنڈ دیے جاتے تھے، اور بحیثیت ایم این اے میں خود فنڈ لے کے اپنے حلقے میں استعمال کرتا رہا ہوں اور حلقے کی بہتری کی کوشش کرتا رہا ہوں. افتخار چودھری صاحب اپنے آخری دنوں میں بھی اسی قسم کا ایک کیس ٹیک اپ کرتے ہوئے انہوں نے پابندی عائد کر دی تھی کہ وزیر اعظم جو ہے وہ فنڈ نہیں دے سکتا ہے، اور اس کا وزرائے اعظم نے ایک شارٹ کٹ نکالا تھا کہ کیونکہ ایم این اے نہیں دے سکتا تو پھر آگے 2 نمبری شروع ہو جاتی ہے نا، جڑا تسی ایک قانون سخت کرو گے تو پھر اس قانون کا توڑ نکل آتا ہے اس ملک میں. انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے اس آبادی کو سوئی گیس دینی ہے. تو ایم این اے صاحب جو کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے جی میں اپنی طرف سے نہیں دیتا، وہاں سے 15 ووٹر اٹھائے، انہوں نے کہا جی 15 شناختی کارڈ دو اور تم نے درخواست لکھو سیدھی وزیر اعظم کے نام. تو پھر یہ ڈرامہ شروع ہو گیا تھا وہاں اس وقت کہ جی ایم این اے تو نہیں کہہ رہا، آبادی کے لوگ ہیں، پاکستان کی عوام ہے، وزیر اعظم کے ووٹر ہیں، تو وہ ڈائریکٹ جناب وہ شارٹ کٹ نکلا ہے. راجہ پرویز اشرف کے جو آخری ٹائم تھا اس کے اندر اربوں روپے کے جو وہ فنڈ تھے وہ اسی معاملے پہ روک دیے. سو ہم جو پرانے پاکستانی ہیں نا، میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، میں ایک آزاد آدمی ہوں اور بڑی خوشی ہے مجھے کہ میں اس وقت آزاد ہوں. لیگی تو ہو نا. میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سن لیں میری بات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سمجھتے تھے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس وقت ہمیں لیکچر دیے جاتے تھے کہ پارلیمنٹیرینز کا کام حقیقت میں یہی ہے کہ پارلیمنٹیرینز کا کام قانون سازی کرنا. ٹھیک ہے جی. یہ تو نئے پاکستانی کہتے تھے کہ یہ سیاسی رشوت ہے، یہ کرپشن ہے، یہ برا کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے ہی نئے پاکستانیوں کی حکومت آئی یا نئے پاکستان بنانے والوں کی حکومت آئی، مجبوری ہے، سیاسی رشوت ہے. ماضی میں وہ کہہ رہے تھے نہیں دینے چاہیے، اب دے رہے ہیں. نہیں دیکھیں جی، لیکن بات تو یہی ہے نا، میں تو یہی کہتا ہوں کہ ان میں اور پرانے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ شوگر کوٹنگ کر کے کہانیاں زیادہ کرتے ہیں، مجبوریاں انہیں بھی ہوتی تھیں. انہیں بھی ایم این ایز کہتے تھے کہ اگر ہمیں فنڈ نہ دیا تو ایسے ہی جاندے پے ہیں، اگر ہمیں فنڈ نہ دیا تو اگلی بار ہم آپ کی ٹکٹ نہیں لیں گے. وہ بھی مجبور سن، عمران خان بھی مجبور ہے. تو ڈرامہ کس بات کا ہے؟ اعتراضات اٹھائے گئے نہیں تو ڈرامہ کس بات کا ہے؟ آپ بھی اتنے ہی مجبور ہیں، آپ بھی اتنے ہی کمزور ہیں، تو کہانی کس بات کی ہے؟ اور دوسری ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ وہ تو کہہ کے دے دیتے تھے. ایک خان صاحب نے آپ کے ٹی وی پروگرام پہ کہہ رہا ہوں، جس دن یہ 50 کروڑ لگ گئے آپ مجھے گریبان سے پکڑ لیجئے گا. اس کی وجہ ہے کہ یہ کیونکہ تتر بہتر ہو گئے ایم پی اے ان کے اور ایم این اے، یہ سینٹ سے پہلے کا لالی پاپ ہے. سینٹ سے پہلے 50 کروڑ لگانا یہ کوخالہ جی کا گھر نہیں ہے، نہ یہ لگنا ہے. اگلے سال کی ان کو ڈیٹ دیے بیٹھے ہیں، یہ 50 بھی کوئی نہیں ملنا، مگر جو ان کا اپنا ریٹرک ہے، اپنا جو ان کا نیریٹو ہے، یہ ساڑھے نال دیجئے. احتشام صاحب، شیخ وقاص اکرم صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں، یہ واقعی آپ کو بھی لگتا ہے کہ سینٹ سے پہلے یہ کوئی لالی پاپ دیا جا رہا ہے؟ دے دیا جی، وہ تو اعلان کر دیا، دے دیا، وہ تو اعلان ہو گیا. اب دیکھیں بات تو یہ نا، 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی تو بات ہے کہ جو بار بار ہم بات کرتے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ میں سٹیٹس کو کا آدمی نہیں ہوں، سٹیٹس کو توڑوں گا.
وہ بہت سے حوالوں سے نہیں ٹوٹا. ابھی یہ مرحوم محمد خان جنیجو جو پرائم منسٹر تھے، ان کے ضیاء کے زمانے میں ڈاکٹر محبوب الحق مرحوم وہ فائنانس منسٹر، پلاننگ منسٹر، ان کے ذریعے یہ کام شروع ہوا تھا ایم این ایز کو پیسے دینے کا، یہ ترقیاتی فنڈ والا معاملہ. اب آگے چل کے یہ واقعتاً سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال ہوا. اور بائی دی وے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، جمشید دستی صاحب کا یہ کہنا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں کہ میں نے اپنے 3-4 سالوں میں 60 کروڑ یا جتنا بھی لیا، 10 کروڑ روپیہ میں نے، وہ کہتے جی رشوت دے کے تو میں نے اپنا لیا. جب آپ بلدیاتی ادارے بند کریں گے تو پیسے کسی یہی ہے. لیکن دو چیزیں چلیں، وہ اس پہ ایک اور بحث ہو سکتی ہے کہ جی اختیارات کی نچلی سطح تک ایم این ایز ایم پی ایس کیوں نہیں جانے دیتے. سوال اس وقت یہ ہے کہ جی ایک طرف تو یہ حکومت ڈیفینیٹلی لیور کرنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے لوگوں کو دے رہی ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے ایک معاملہ. لیکن سوال یہ کہ آج جو جس طریقے سے ٹاپک آج کا یہ ہے نا، 27 کو طے ہوا تھا، آج تو ہے کہ جس طریقے سے شیخ صاحب قاضی عیسیٰ فائز صاحب جو جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے اس پرانے پاکستانی نے، ٹھیک ہے پرانے پاکستانی ہیں، آپ کو یاد ہے از خود نوٹس انہوں نے کئی سی چیزوں پہ لیا تھا. کنونشن سینٹر میں پی ٹی آئی کے لائر کا فنکشن تھا، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی کیوں استعمال کیا ہے. پھر آپ کو یاد ہے 2-3 کیسز ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں کنٹروورشل، ان کے پاس کیس گئے. فیض آباد دھرنے کا دیکھ لیں، اس کے بعد بلوچستان میں دہشت گردی، بہت سارے وکیل مارے گئے تھے. پھر ان کا اپنا ایسے بیونڈ مین کا کیس ہے، اگرچہ وہ کلیئر ہو گئے ہیں، بیگم صاحبہ کا کیس پھنسا ہوا ہے. کہنے والے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انٹیگنائز ہو چکا ہے معاملہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کا، چلیں ہم اس طرف نہیں جاتے. لیکن ایک بات تو طے ہے واضح طور پہ، کیونکہ ظاہر ہے اب جب کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس کی ذات بھی ہے، اس کی فیملی بھی ہے، گھر والے بھی ہیں، کئی حوالوں سے مختلف انداز سے وہ سوچتا بھی ہے. لیکن اب عظمت شیخ کو بھی نہیں چلانا، ہاں ابھی اس پہ بھی اب باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ ایشو ہے. وہ تو اوپنلی کہتے ہیں کہ جی خانم شوکت خانم اسپتال کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں. لیکن شیخ صاحب اصل سوال اس وقت ون لائنر میں کہوں گا اس وقت یہ ہے کہ اب جو بندہ گیا ہے وہاں پہ، اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ کس نے کس طرح کس کو وہاں بھجوایا ہوگا کہ جائیں قاضی صاحب کے پاس جا کے اس پہ بات کریں. لیکن ایشو بہرحال یہ جینون ہے کہ بھی یہ سیاسی رشوت ہے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں اسٹیٹس کو ختم کرنا ہے. یہ تو بالکل وہی کر رہے ہیں جو باقی لوگ کر رہے ہیں. سیاسی مجبوری یا پھر سیاسی رشوت ہے. صحیح، میں اس کو بالکل سیاسی رشوت نہیں مانتا. خان کہتا تھا، خان اپنے کہنے سے ہٹ گیا، یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی. چلیں ملیحہ آپ بھی اس پر کامنٹ کیجئے گا. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بڑے کلیئر بیانات رہے عمران خان صاحب کے کہ یہ دنیا کی کون سی ایسی جمہوریت ہے جہاں پہ فنڈز دیے جاتے ہیں ارکان پارلیمنٹ کو. پھر ہم نے دیکھا کہ اپنے ہی موقف سے ان میں تبدیلی نظر آئی، اب فنڈز دینے کا اعلان کیا گیا ہے، سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ پہنچ گیا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں، سیاسی مجبوری، سیاسی رشوت یا کچھ اور؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح اور بہت سی چیزوں میں خان صاحب کو حکومت میں آنے کے بعد سمجھ آئی ہے کہ یہ ہر چیز کرپشن نہیں ہوتی، یعنی انسان ٹو انسان ویری کرتا ہے بہت کچھ. جو انسان کرپشن نہ کرنا چاہے وہ نہیں کرتا، اور جو کرنا چاہے وہ 200 طریقے نکال لیتا ہے. صحیح بات. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی سیاستدان کے لیے جو ہمارا نظام بھی ہے، آپ کو پاکستان کی عوام اپنے جس بھی ایم این اے ایم پی اے کو ووٹ کرتی ہے وہ اسی لیے کرتی ہے پریسائزلی کہ ان کے کام ہوں گے. یہ مانا کہ ان کا کام لیجسلیشن ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ 1-2 دن میں سارا نظام پورا آل ٹوگیدر چینج نہیں کر سکتے. سو ڈیفینیٹلی لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں روڈز بھی بنے، ہمارے ہاں ہاسپٹلز بھی بنے، اسکولز بھی بنے، کالجز، یونیورسٹیز اور بھی دیگر کام ہوں. سو میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی غلط بات ہے. یہ فنڈز ایلوکیٹ کرنا چاہے نواز شریف صاحب کرتے تھے یا زرداری صاحب کرتے تھے یا خان صاحب کر رہے ہیں، لیکن خان صاحب اس بات کو غلط سمجھتے تھے، اور وہ اور جو بہت سی باتوں پر کھل کر تنقید کیا کرتے تھے جو اب وہ خود بھی کر رہے ہیں، اور اب ان کو میدان میں آ کر سمجھ آئی ہے کہ وہ کام، وہ پروسیس ان اٹ سیلف غلط نہیں ہوتے، ان میں کرپشن کرنا غلط ہوتا ہے. سو یہ ایک بالکل ٹھیک بات ہے، اگر یہ ہو رہا ہے تو ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اب مجھے امید ہے کہ خان صاحب بہت ٹال کلیمز کرنے سے پہلے ذرا سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو مجھے بھی یہ کام کرنے پڑیں، اور اس میں خواہش کے باوجود بھی اگر کوئی کرپشن وغیرہ نہیں بھی ہوتی اور میں اس کو شفاف رکھنے کے باوجود بھی باتیں سنوں گا کہ میں نے کل اس چیز کی مخالفت کی تھی. اور ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی میں بات کر دوں کہ جس طرح ان کا پورا خیر بیک گراؤنڈ تو دے چکے ہیں، میں مزید اس پہ کیا بات کروں، شام صاحب نے خود ہی سارا بتا دیا ہے. لیکن میرے خیال میں اگر آج یہ چیز غلط ہے تو پھر ماضی میں بھی غلط ہوتی تھی. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پھر کتنی دفعہ نوٹس لیا گیا ماضی میں جب یہ ہوتا تھا
اور وہی بات ہے کہ کوئی میرا نہیں خیال ٹھیک ہے جی احتشام صاحب آپ میں کچھ صرف یہ add کہنا کرنا چاہ رہا تھا چاہیں؟ کہ دیکھیں نا اس کا جو طریقہ کار ہے سب لوگ یہ کہتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں اس طرح فنڈ دینا. اب آؤٹ آف دی باکس سوچنے کی بات ہوتی رہی تھی بھئی یہ مس یوز آف فنڈز بھی ہوتے ہیں ترقیاتی فنڈ میں, کس کو نہیں پتہ, سب شیخ صاحب کو بھی پتہ ہوتے ہیں کتنا خرچ ہوتا ہے کتنا جیبوں میں جاتا ہے. اس کے لیے جو کہا جا رہا تھا تجویز تھی کہ جی کوئی کمیٹی بن جائے, کوئی علاقے کے لوگ ہوں جو کریڈیبل لوگ ہوں. وہ بھی 2 نمبر اب دیکھیں جی اس تو ڈھونڈنا پڑے گا شیخ صاحب, نہیں کوئی سر وہ طریقہ ایسے ہی ڈھونڈنا ہے, پڑے گا. آپ نہیں دیتے, آپ کرپشن کرنا چاہتے ہیں, آپ نہیں دیتے, آپ اپنا 15 ووٹرز کو بلا کے کم کہتے از ہیں کم یار ایک- دستخط کر دو. شیخ صاحب ایک دفعہ طریقہ تو بدلا جائے نا, سر وہ بدلا نیا گیا طریقہ تھا, ٹرائی رائج ہو کیا گیا جائے. تھا وہ. احتشام صاحب وہ طریقہ رائج ہوا. بدل بھی گیا نا, رائج احتشام ہوا. صاحب طریقہ بدل بھی گیا تو جس نے کرپشن کرنی ہے وہ اس میں کرے گا, کرتے بالکل رہنی ہے, کرے گا, اس میں نہیں باز ٹھیک کہہ آنا. رہی ہیں آپ, ٹھیک تو ہے. یہ تو میرا خمیر میں ہے خیال تو کہ ہم اس کے یہ کچھ نہیں کر سکتے. سر 2 سال یہ پہلے بھی سوال اہم 2 ہے سال کہ فنڈ اگر ایسے دیے ترقیاتی گئے جیسے فنڈز آپ کہہ رہے ملتے ہیں. ہیں تو پھر بلدیاتی نظام منصفانہ تقسیم کر لیتے کیا تگڑا. اس سے ممکن ہو سکے گی. ماجد کے ساتھ ملی ہے, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں, مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ناظرین آ جاتے ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے. کل بڑا ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے, سب کی نظریں اس پر ہیں کہ آخر ہوگا کیا. شیخ وقاص اکرم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, یہ پہلا راؤنڈ تو مکمل ہو گیا, ہم نے دیکھا نہ استعفے آئے نہ ہی لانگ مارچ کی کوئی حتمی تاریخ آئی. اب ویسے خبریں یہ بھی ہیں کہ مسلم لیگ نون نے مطالبہ کیا ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی حتمی تاریخ آنی چاہیے. دوسرا خاقان عباسی صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے, انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اگر واضح لائن نہیں لیتی تو پھر باہر ہو جائے. کیا لگتا ہے آپ کو کچھ نکلے گا کل کے اجلاس سے؟ دیکھیں نہیں, میں سمجھتا ہوں کل کے اجلاس سے کچھ نہیں نکلے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کے اجلاس میں ان کی انٹرنل رفٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو کے آپ کی اخباروں اور پروگرام کی زینت ضرور بنے گی شام کو, مگر اگر آپ سمجھیں کہ کسی کنسنسس پہ یہ پہنچے اور کسی متفقہ طور پہ کسی تاریخ کا یا اگلے لائے عمل کا اعلان کریں تو میری رائے میں یہ ممکن نہیں ہے. اس کی دیکھیں جس طرح ایک رائے یہ ہے کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی کیونکہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے, اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن دی ادر ہینڈ ہماری اپوزیشن کے پلے بھی کچھ نہیں ہے. اگر اپوزیشن کے پلے کچھ ہوتا تو پھر ایک ہی پارٹی کافی ہوتی ہے حکومت کو گرانے کے لیے, جس کی آواز کے ساتھ عوام کی آواز مل جائے اور وہ عوام کی حقیقی امنگوں کی ترجمان بن جائے یا عوام اس پہ ٹرسٹ کریں, تو پھر اتنے سارے کارندے اور اتنے سارے جو کیریکٹرز ہیں وہ اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر ایک آدمی آواز لگاتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. اور دوسرا سر یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام اب تھک گئی ہے. عوام ان کی کتنے سال عمران خان کے پیچھے لگے رہے ہیں, پھر اس پیپلز پارٹی کے پیچھے لگ کے نون کو کرتے رہے ہیں, پھر نون کے پیچھے لگ کے تو اب وہ بیچارے بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں سارے فریڈی ایک ہو جائے نہیں. اور دوسرا یہ جو خاقان عباسی صاحب نے بیان دیا ہے کہ پیپلز پارٹی واضح لائن نہیں دیتی تو پھر الگ ہو جائے, الگ ہو جائے گی. ویسے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. خاقان عباسی کے اس نے بیان دے دیا ہے, کل وہ مریم صاحبہ کہہ دیں گی کہ جی یہ اپنی ذاتی رائے اس بیچارے کا کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کیونکہ دیکھیں اگر آپ خاقان عباسی صاحب کی طبیعت کو دیکھیں تو وہ اچانک سے جارحانہ ہو جاتی ہے کئی دفعہ, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ ڈزنٹ میٹر. مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ یا پی ٹی آئی, یہ 2 پارٹیاں جس میں صرف ہیڈ میٹر کرتا ہے, باقی سب ایسے وہ ہیں, وہ ہم نوا ہیں. چلیں احتشام صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کل کے اجلاس میں کوئی حتمی اعلان, کوئی لانگ مارچ کی حتمی تاریخ آ سکتی سونیا ہے؟ ذہن میں یہ رکھنی والی بات ہے کہ 11 پارٹیوں میں 3 ہی بڑی پارٹیاں تھیں نا, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان صاحب. اب جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو ریچ آؤٹ کر دیا گیا, ریچ آؤٹ ہو گئی ہیں, آپ دیکھ لیں زرداری صاحب کی پکی بیماری کے حوالے سے ان کی بیل ہو گئی ہے, ان کی بہن صاحبہ کو بالکل دور کر دیا گیا. پھر آپ دیکھ لیں آغا سراج درانی, اس کے بعد ڈاکٹر عاصم کو دیکھ لیں, اور اس کے بعد بہت سارے اور لوگ ہیں جس طرح سوائے ایک آدمی کے جو کہا جا رہا ہے وہ بھی کمفرٹیبلی رہ رہے ہیں, خورشید شاہ صاحب, شرجیل میمن بھی آؤٹ ہیں, کچھ نہیں ہے. تو انہیں تو سب کچھ مل گیا ہے, گورنمنٹ بھی مل گئی ہے. جو سو کالڈ باتیں ہو رہی تھی کہ جی گورنر آج بھی لگ سکتا ہے, یہ بھی ہو وہ ختم. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا, شیخ صاحب کا مجھے لگتا ہے کل کا بڑا اہم بیان ہے, جو انہوں نے کہا ہے کہ 5 تاریخ کو ہم کوشش کریں گے کہ کچھ درمیانی راستہ نکالا جائے. اچھا سنیں نا, درمیانی راستہ. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ وہ کہا جاتا ہے کہ بڑی پراسرار قسم کی جو اطمینان ہے ان کے چہرے پہ نا, وہ بتا رہا ہے کہ شاید ان کی بھی کوئی گیم بن گئی ہے, انہیں بھی کوئی لالی پاپ مل گیا ہے, انہیں بھی کچھ لگتا ہے کہ جی جو یہ کہہ دینا کہ جی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے تو لڑائی نہیں ہے, اور پھر بڑے پیار سے کہا کہ جی اپنوں سے گلا کیا جاتا ہے, تو مطلب یہ لگتا ہے کہ وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں, جو پنڈی آنا تھا بات ختم ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ڈنٹ پڑا ہے, بڑی مشکل سے دوبارہ اکٹھے ہوں گے, اتنا آسان کام نہیں رہا.
ٹھیک ہے، فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی مختلف الخیال لوگ ہیں، مختلف سمت رکھنے والے لوگ ہیں، نظریاتی ہیں، کوئی غیر نظریاتی ہیں، ان کو اکٹھا رکھنا بڑا مشکل ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ سیاست میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب آپ نعرے لگا کے کہتے ہیں ہم نے فلاں دن یہ کرنا، جب نہیں ہوتا پھر آپ کو سیاسی طور پر نقصان ہوتا ہے. تو جس طرح شیخ صاحب کہہ رہے ہیں، آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود ہم کہ نکلے گا کچھ نہیں. میرا خیال ہے منزل جو ہے نا ان کی صحیح، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نکلے گا کچھ نہیں. ملیحہ آپ کیا کامنٹ کریں گی؟ بظاہر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحفظات ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑے کھل کر سامنے بھی آ رہے ہیں. خاقان عباسی صاحب کا بیان دیکھ لیں، تو کیا سمجھتی ہیں آپ کل اس اجلاس سے کچھ نکلے گا؟ کوئی اہم فیصلہ متوقع ہے؟ دیکھیں مجھے تو وہی لگتا ہے مریم صاحبہ ول بی ریپیٹنگ ہر سیلف کہ ہا پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے. ویسے احتشام صاحب نے بڑی حوصلہ افزا بات کی. میرا خیال ہے اگر فضل الرحمان صاحب اس وقت احتشام صاحب کو سن رہے ہوں تو بہت ان کو حوصلہ ہوا ہوگا ان کی اس بات سے کہ 11 جماعتوں میں سے 3 بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، کیونکہ یہی ان کا اصل میں رونا ہے کہ مجھے کوئی سیریسلی نہیں لیتا. سو بیسیکلی میرا خیال ہے ان 11 جماعتوں میں سے 2 ہی میٹر کرتی تھیں، پی ایم ایل این اور پی پی پی. استعفے لینے کے لیے، لانگ مارچ کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو پرعزم تھے 2 لوگ وہ ہیں جو بدقسمتی سے کسی قسم کی اسمبلی کا حصہ ہی نہیں ہے فی الوقت، مریم اور فضل الرحمان صاحب. تو مجھے جو نون لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ سے جب میری بات ہوئی، مریم نہیں لیکن مریم کے دائیں بائیں سے، مجھے یہ پتا چلا ہے کہ زرداری صاحب نے اسٹریٹ اوے انکار کر دیا ہے لانگ مارچ کسی قسم کا اس میں حصہ لینے سے. انہوں نے بتا دیا کہ اگر آپ نے لانگ مارچ کی طرف جانا ہے تو آپ خود ہی جائیں گے، آپ ہوں گے اور آپ کے فضل الرحمان صاحب ہوں گے. ہم نہ لانگ مارچ کا حصہ بنیں گے، نہ استعفوں والی بے وقوفی میں ہم سے ایکسپیکٹ کریں کسی قسم کی کوآپریشن. ہاں اگر اسلام آباد ویسے چل کے شغل میلہ لگانا ہے، کوئی ایک آدھا جلسہ کرنا ہے، وہ ہم بڑھ چڑھ کے آپ کا ساتھ دیں گے، اس میں تقریر وغیرہ بھی کر لیں گے. سو اس وقت مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ جو 13 دسمبر کے لاہور جلسے کا نتیجہ نکلا، یا 6 دسمبر کو مریم جو کہتی رہی آر یا پار، اور 8 کو کیا نتیجہ نکلا، تو اس سے کچھ مختلف نہیں ہوگا کل کا نتیجہ. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس میٹنگ سے پہلے اس شدت کے بڑے بڑے بلند و بالا بیانات نہیں دیے، بالکل جس طرح پہلے آپ نے سنے تھے. ملیحہ یہ معذرت کے ساتھ یہ آپ کی طرف سے تھوڑی سی زیادتی ہوگی کہ آپ بالکل ہی مارجنلائز ان کو کر دیں. دیکھیں آپ سنیں، ذہن میں رکھیں کہ پارٹیاں 3 ہیں. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ 4 ماہ میں اگر کسی پارٹی نے اپنی پبلک اور اسٹریٹ پاور شو کیا تو وہ مولانا صاحب ہی ہیں. چاہے سنیں چاہے مدرسوں کے بچے لے کے آئے، آپ دیکھ لیں دیکھیں نا جس طریقے سے 40-50 ہزار بندہ وہ یہاں پہ پچھلے سال لے کے آ گئے تھے. ٹھیک ہے، اس کو کم کریں، زیادہ کریں. اب آپ دیکھ لیں کیوں لوگ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کا ووٹ بینک ہے، لوگ سڑکوں پہ نہیں ان کے لیے آتے. پیپلز پارٹی محدود ہو کے رہے گی سندھ رورل تک. ان حالات میں فضل الرحمان صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اتنے بھولے ہیں کہ اس بندے کو قیادت دیں گے؟ نہیں، انہیں پتا ہے کہ جب بندے ڈھونے کی بات آئے گی تو یہی کام کرے گا. ان کو میرا خیال ہے بالکل ہی نہ اٹھائیں. کیوں شیخ صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ سر مدرسے کے بچوں کو اٹھا کے لانا تو کوئی اچیومنٹ نہیں ہے نا. بات تو جو بھی ہے ہم بھی کہتے ہیں غلط بات ہے، لیکن وہ لے آتے ہیں. نہیں بٹ دیٹ مدرسے کے بچے از ہز ووٹ بینک، وہ اس کی فالوئنگ ہے. وہ ان کے کہنے کے اوپر جو 18 سال سے زیادہ کے لے کے آتے ہیں وہاں سے آ جاتے ہیں، وہ ووٹر بھی ہیں اس ملک کے. اور وہ کہ میں کوئی اتنا زیادہ کوئی مدرسے یا مدرسوں والے معاملات میں نہیں ہوں، مگر یہ ایک سٹرینتھ ہے اور یہ ایج ہے مولانا کی باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا ملیحہ، آپ نے ایک بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا تھا، میں چاہ رہی ہوں اس پر بھی کامنٹ کر دیں کہ آپ نے بھی بات کی کہ اگر گورنمنٹ کے اینڈ پر پرفارمنس کے ایشوز ہیں، مہنگائی ہے، بیڈ گورننس کے معاملات ہیں، تو پھر سوال یہ بھی اہم ہے نا، تو پھر پی ڈی ایم کی یہ تحریک ناکام کیوں ہوئی؟ پھر تو لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا ان ایشوز کو لے کر، جیسے مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. گورنمنٹ اگر پرفارم نہیں کر رہی تو دیکھیں some people think that government is bad but the fact of the matter is that opposition is worse. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر بد ہے تو وہ بدتر ہیں، اس لیے لوگ ان کو مسیحا کے طور پر نہیں دیکھتے. حکومت کی جو مس گورننس کے ایشوز ہیں اس میں بہت حد تک جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس کی کیا سوچ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو لیکن عمران خان نے کوشش تو کی ہے، یہ لوہے کے چنے جو کہتے تھے ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہم انٹچبل ہیں، کم از کم یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے. اس کے بعد عدالت سے ریلیف لے آنا ایک الگ بات ہے، لیکن ایک احتساب کا عمل تو شروع ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مافیا ہے، بھلے شوگر مافیا ہو، دیگر بزنس مین ہیں جو کارٹلز بن جاتے ہیں، تو پی ٹی آئی کا ووٹر اس سے بہت حد تک مارجن دیتا ہے. احتساب تو سیاسیوں کا ہوتا رہا ہے ہمیشہ. عمران خان نے اس ملک میں کوئی نیا کام نہیں کیا کسی کو جیل کے پیچھے ڈال کے. میاں نواز شریف پہلے بھی جیل میں رہے، بے نظیر بھٹو عدالتوں میں جاتی رہی. 8-10 سال ملیحہ بی بی زرداری
صاحب بھی آپ کو پتا ہے کہ اندر ہی رہے اور پیشیاں باہر ہی بھگتتے رہے. پرابلم یہ ہے کہ اپنے دور حکومت میں نہ اپنے دور حکومت نہیں, میں مشرف کے دور کی بات آپ سے بتا رہا ہوں. سو پاکستان میں یہ کوئی سیاسیوں کا احتساب پہلی دفعہ عمران خان نے کوئی نہیں کیا ہے, بٹ الٹیمیٹلی افسوس کی بات یہ ہے کہ نکلا پہلے احتساب سے بھی کچھ نہیں تھا, صحیح, ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے. ہر دور حکومت میں جو سیاسی انتقام ہے وہ ہوتا ہے, گورنمنٹ جو ہے اپنے مخالفین کے خلاف اسے استعمال کرتی رہی ہے. بہرحال پروگرام کا بالکل نہیں, ٹھیک ہے, بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. معروف سیاستدان شیخ وقاص اکرم صاحب آپ کے وقت کا شکریہ, احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ, ملیحہ ہاشمی بھی ہمارے ساتھ موجود تھی, ملیحہ آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.